बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तरावीह की नमाज में जो हिस्सा पढ़ा गया 15 पारा और 16वें पारे का कुछ हिस्सा सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ। सूरह बनी इसराइल ये मक्की सूरत है। तरतीब कुरानी में इसका नंबर 17 है और तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 50 है। सूरत हज़ा में 111 आयात और 12 रुकू हैं। इब्तिदाई सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मौजज़े मेराज का तज़किरा है। बाकी मेराज का तफसीली वाक़या है, अक्सर हज़रात को मालूम होता है। मेराज कब हुआ इसमें बहुत सारे इख्तिलाफ है। कोई दुरुस्त बात, सही बात, पक्की बात किसी को मालूम नहीं है, मुख्तलिफ अक़वाल हैं इसमें। बाकी बाज़ लोगों में जो 27 रजब मशहूर है, ये बस मशहूर होने की हद तक ही है। ये मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी में हुआ, ख्वाब में नहीं था। माज ख्वाब नहीं था। बाज़ लोग इसको ख्वाब समझते हैं, तो याद रखिएगा अगर ये ख्वाब होता तो इतने एहतमाम के साथ इसको बयान क्यों किया जाता। नंबर 2, अगर ये ख्वाब होता तो मुशरिकीन को इतने एतराज़ात क्यों होते। ख्वाब पर उनको क्या एतराज़ है। तो दलील है इस बात की उनके एतराज़ करना कि यह ख्वाब का वाक़या नहीं है। बेदारी की हालत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफ़र नसीब फरमाया है। और कुरान करीम का जो अंदाज है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, असरा बिअब्दिही, रातों रात जो सैर है तो रूह माल जसद है, और आबद भी रूह माल जसद होता है। अकेले रूह को नहीं हुआ, जिस्म के साथ आपको मेराज हुआ। बहरहाल ये तो एक लंबी तफसीली बात है, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं। सूरह बनी इसराइल, इसके अंदर ये बात भी बनी इसराइल को बताई गई कि तुम दोबारा फसाद करोगे, और ये दोनों बार तुम पे अल्लाह ताला बंदों को मुसल्लत कर देंगे। जब पहली बार इन्होंने तौरात की मुखालिफत किया और शुएब अलैहिस्सलाम को शहीद किया, बुख्त नसर को इन पर मुसल्लत किया। इसने इनकी ईंट से ईंट बजा दी और इनके अखबार और रहबान को कत्ल किया, बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया, तौरात को जलाया, बहुत सारे बनी इसराइलियों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। दूसरी बार फिर इनका फितना जब उरूज पर आया, इन्होंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया। तो अब की बार बाबल के बादशाह को इन पर मुसल्लत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इन्होंने बहुत सारी शरारतें की, तो बिल आखिर इनको जजीरा अरब से निकाल दिया। माजी करीब में हिटलर ने इनका अच्छा खासा हशर किया। फिर इसके बाद आगे कुरान करीम की आजमत को बयान किया। इज्तिमाई जिंदगी के लिए 13 इस्लामी आदाब बयान किए गए हैं सूरह बनी इसराइल में। वो 13 आदाब क्या हैं, सरसरी तौर पर मैं जिक्र करता हूँ। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ, मिस्कीनों के साथ, मुसाफिरों के साथ अच्छा सलूक करो, उनका हक अदा करो, फजूल माल खर्च न करो, बुखल से बचो, और इतना ज्यादा भी ना खर्च करो कि खुद भीख मांगने पर मजबूर हो जाओ। मुफलिसी के डर से औलाद को कत्ल न करो। ये जो आजकल लोग इस डर से कि औलाद ज्यादा हो जाएगी तो खाएं पिएंगे कहां से, खानदानी मनसूबा बंदी करवाते हैं, बिल्कुल जायज नहीं है। और फरमाया किसी जानदार को भी नाहक कत्ल न करो। यतीम के माल में नाजायज तसर्रुफ न करो। वादा पूरा करो, नाप तोल पूरा करो। जिस चीज के बारे तहकीक ना हो उसके पीछे न पड़ो। जमीन पर तकब्बर से अकड़ कर न चलो। ये 13 आदाब बयान किए। फिर मुशरिकीन आखिरत का इनकार करते थे कि मरकर आदमी बिल्कुल मट्टी हो जाता है, वो सीधा हड्डियां हो जाती हैं, इनको कौन दोबारा जिंदा करेगा। उसका तज़किरा किया और उनके इस कौल को रद्द किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनमाने मुर्जात तलब करते थे, कुएं हों, चश्मे हों, बागात हों, ऐसे खेत हों कि आप हमारे सामने आसमान के ऊपर चढ़ जाएं, फरिश्ते हमारे सामने आ जाएं, आपके लिए सोने का घर हो, इस तरह की बातें करते थे। हमारे सामने जाकर आसमान पे जाएं और कोई तहरीर लेकर आएं, फिर हम आपको मानेंगे। तो कुरान की सदाकत और मकासिद को भी आगे बयान किया और इनके मुंह मांगे मुतालबात और मुर्जात का भी जिक्र किया। अल्लाह ताला का उसूल और ज़ाब्ता ये नहीं है कि जो जैसे चाहे और मौर्जे आ जाएं। बाज़ बात ज़हन में आ जाता है कि जी अल्लाह ताला मौर्जे दे देते ही अगर मुसलमान होते। अल्लाह के इल्म में था कि उन्होंने मुसलमान होना नहीं। और अल्लाह ताला का उसूल और ज़ाब्ता है कि जो आदमी मुंह मांगा मौर्जा मांग कर भी उसके बाद मुसलमान ना, उस पर अजाब आ जाते हैं। तो ये तो मुशरिकीन मक्का पर एक इनाम था कि अल्लाह ताला ने इनकी फरमाइशें पूरी नहीं की, वरना अगर मौजात मुंह मांगे आ जाते और ये न मानते तो इन सब पे अजाब आ जाता। जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, मुंह मांगा मुतालबा किया, फिर अजाब आ गया।
اور دوسری بات اللہ کا اصول اور ضابطہ نہیں ہے. معجزات اللہ نبی کی سچائی اور صداقت کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا جو آدمی چاہے کہ میری مرضی کے مطابق دکھائیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ تو پھر ایک نظام ہی سارا درم برم ہو جائے گا. ایک کافر اٹھے کہ جی آپ ایسے کریں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دوسرا کہے نہیں جی اس کو 2 ٹکڑے نہ کریں، اس کو 4 ٹکڑے کریں، یا نہیں جی اس کو جوڑ کے رکھیں. یہ تو ایک اختلاف آ جائے. ایک کافر کہ جی آپ ابھی ہمارے سامنے بارش برسا کے دکھائیں، اور دوسرا کہ نہیں جی دھوپ کر کے دکھائیں. تو ایسا تو کام نہیں چلتا. پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ کیا. اختتام صورت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے. آج ہی سورۃ الکہف میں، سورہ کہف یہ مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر 110 آیات ہیں. سورہ کہف میں 110 آیات ہیں، اور اس سورت میں 12 رکوع ہیں. ترتیب قرآنی میں سورت کا نمبر 18 ہے، اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 69 ہے، 69. کہف غار کو کہتے ہیں، کیونکہ سورت میں غار والوں کا واقعہ ہے، اسی وجہ سے اس کو کہف کہتے ہیں. اس سورت کی فضیلت میں امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس سورت میں جو اشارے اور واقعات اور مثالیں دی گئی ہیں وہ ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہیں. تو بہرحال اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، باقی لمبا چوڑا واقعہ ہے. 3 قصے اس سورت میں بیان کیے گئے اور 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں. تو پہلا قصہ اس میں اصحاب کہف کا ہے. دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے عقیدہ توحید اپنایا ہوا تھا اور اسی پر جمے ہوئے تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ اپنا عقیدہ چھوڑو، نہیں تو تمہیں مار دیا جائے گا. تو اپنے ایمان بچانے کے لیے بھاگ گئے اور غار میں چلے گئے. وہاں پر جا کر سو گئے. 309 سال تک سوئے رہے. پھر وہاں سے واپس آئے. اس کا زمانہ سارا ختم ہو گیا تھا. پھر اور بادشاہ تھا. تو وہ بادشاہ بھی دعائیں کرتا تھا کہ کوئی ایسا ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ اس وقت لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو دکھا دیا. باقی لمبا واقعہ ہے، وہ تفسیر کے اسباق میں انشاءاللہ آئے گا. یہ تو صرف خلاصہ اور مضامین ہے. دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ سمندر کے کنارے ایک صاحب ہیں، ان کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواہش پیدا ہوئی کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور ان سے یہ علوم سیکھوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کو ساتھ لے کر چلے گئے. مچھلی ساتھ رکھی اور فرمایا کہ جس جگہ یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی تو وہیں پر وہ آپ کو مل جائے گا. وہاں پر پہنچے، سو گئے. مچھلی پانی میں چلی گئی، لیکن یہ حضرت موسیٰ کو بتانا بھول گئے ان کے جو غلام تھے. تو آگے چل پڑے. تھکاوٹ ہو گئی. پھر ساری بات ہوئی، بتایا کہ مچھلی تو وہاں پر چلی گئی تھی. تو انہوں نے وہاں پر کھانا طلب کیا. جی کھانا کھاتے ہیں. لائے، ہمیں تھکاوٹ ہوگی. فرمایا مچھلی تو وہاں نکل کر چلی گئی، میں تو بھول گیا. فرمایا وہی تو ہماری منزل مقصود تھی، چلو واپس وہاں پر آئے تو ایک صاحب پائے، خضر علیہ السلام تھے. انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ان کا یہ ایسا ناممکن ہے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. ان کا نہیں، کوشش کروں گا. تو فرمانے لگے آپ صبر نہیں کر سکیں گے. فرمایا میں کوشش کروں گا. چلیں، اگر نہ کر سکا تو آپ اپنے ساتھ سے الگ کر دینا. تو چلے، ایک کشتی میں بیٹھے تو کشتی والوں نے فری میں بٹھا دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہ اس کے پھٹا نکال دیا. ارے موسیٰ بول پڑے کہ بھائی آپ نے زیادتی کی ہے، تو فری میں آپ کو بٹھایا بھی اور آپ نے نقصان کر دیا ان کا. خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں بھائی، دوبارہ نہیں ہوگا ایسے. آگے چلے، کشتی سے اترے. ایک نوجوان کو، بچے کو قتل کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے مار دیا اس کو. تو حضرت موسیٰ پھر بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کیا، نائک ایک جان کو قتل کر دیا. تو حضرت خضر نے فرمایا بھائی میں نے آپ کو کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. کہا چلیں، ابھی آئندہ اگر صبر نہ کر سکا تو پھر مجھے آپ علادہ کر دینا. آگے چلے، ایک بستی میں ایک دیوار کو تعمیر کر دیا. بستی والوں نے کھانا بھی نہ دیا. انہوں نے دیوار بھی تعمیر کر دیا. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے فری میں دیوار تعمیر کر دی، چاہتے تو ان سے کھانا تو لے لیتے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، لہذا اب میری اور آپ کی علادگی کا وقت ہے، لہذا علادہ تو ہو رہے ہو. چلتے چلتے یہ بھی سن جاؤ کہ جو کشتی سے پھٹا نکالا تھا وہ اس لیے نکالا تھا میں نے کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا اور وہ لوگوں سے بگار لیتا تھا. کوئی اچھی کشتی ملتی اس کو لے لیتا تھا. تو یہ بیچارے جو کشتی والے ہیں ان کا بس سمندر میں ہی روزگار تھا، تو میں نے پھٹے اس لیے نکالے، اس کو عیب دار بنایا تاکہ لے نہ لے. اور دوسرا جو بچے کو مار دیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہوگا کہ اس نے بڑے ہو کر فاسق فاجر بننے اور اپنے والدین کو بھی خراب کرنے اور لوگوں کے لیے بھی ذریعہ وبال بننے، تو اس لیے اس کو قتل کر دیا. اللہ اس کی جگہ اس کو اور بچہ دیں گے اس کے والدین کو. اور تیسرا واقعہ جو دیوار لگا دی
وہ یتیم بچے تھے، ان کا والد فوت ہو گیا، خزانہ سارا دیوار کے نیچے تھا، وہ دیوار گرنے والی تھی، اگر گر جاتی لوگ ان کا خزانہ لے کے چلے جاتے، اس لیے دیوار لگا دی تاکہ بعد میں جب یہ بالغ ہوں گے اپنے حساب سے نکال لیں گے۔ بہرحال یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، تفصیل کا وقت نہیں، میں نے خلاصہ اور اشارہ دے دیا۔ تیسرا واقعہ آخر میں عرض کروں گا، چونکہ وہ بعد میں آ رہا ہے، اس حصے میں درمیان میں نہیں آ رہا۔ درمیان میں 3 مثالیں بیان کی ہیں۔ تو ایک مثال تو اس آدمی کی بیان کی کہ جو بہت مالدار آدمی تھا، بڑے باغات تھے اور بڑی چہل پہل تھی، باغات لے لاتے تھے، پھلوں سے بھرے تھے، اس کے ساتھ میں اس کو دوست تھا اس کا، اس نے بڑا سمجھایا کہ بھئی آپ ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کیا کریں، کچھ صدقہ خیرات بھی کر لیا کریں، آخرت پر بھی یقین رکھیں۔ لیکن جب مال و دولت کا نشہ تھا اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو بالآخر اللہ کا عذاب آیا، باغ سارا جل کر کوئلہ ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ کاش میں انہیں شرک نہ کیا ہوتا۔ تو بہرحال یہ بھی تفصیلی بات ہے۔ دوسری مثال، آسمان سے پانی برسا کر زمین کو زندہ کیا، ہر طرف پھول پھل سبزے اور غلے پیدا ہوئے، اور پھر بعد میں اس کو چورا چورا کر دیا۔ یہ زوال اور فنا کی مثال ہے کہ جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے پھر چلا بھی جاتا ہے، تو اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے ذکر و اذکار ہے، ذکر و اذکار ہیں، یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں، باقی سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ صدقات ہیں، تلاوت قرآن ہے جو باقی رہنے والی ہے، نیک اعمال ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ تو جس طرح غلہ آتا ہے، پھل لگتے ہیں تو اس کو نکال لیا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور باقی چیزیں پاؤں کے نیچے رون دی جاتی ہیں، چورا چورا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری مثال تکبر اور غرور کی ہے، جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس نے تکبر کیا، غرور کیا، حسد کیا، وہ بھی تفصیلی بات ہے۔ اور تیسرا واقعہ، جو 2 واقعات ہو گئے، تیسرا واقعہ وہ ذوالقرنین کا ہے۔ یہ ذوالقرنین کون تھے، ان کی شخصیت کے بارے میں بہت اختلاف ہے، کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کون تھے۔ بعض کے اندر سکندر مقدونی ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جس سکندر ذوالقرنین کا ذکر کیا وہ محض کوئی صرف مال و دولت والے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ساتھ ساتھ ایمانی صفات کے حامل بھی تھے۔ قرآن کریم سے یہی بات واضح ہو رہی ہے۔ بہرحال مادی قوت بھی ان کو بہت زیادہ اللہ نے دی تھی، کون تھے یہ کوئی تعین مشکل ہے، باقی اقوال ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سلطنت دی، مشرق کا مغرب انہوں نے سفر کیا، دوسرے کنارے تک پہنچے، وہاں پر کسی قوم کا تذکرہ ہوا اور جن سے گزرے کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں رہتے تھے، اور ان کے پیچھے ایک اور ایسی قوم رہتی تھی جو وحشی قوم تھی، وہ آ کر ان پر حملے کرتی، مار دیتے، ان کے بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے، جن کو قرآن نے یاجوج ماجوج کہا۔ تو سکندر ذوالقرنین ان کے درمیان دیوار لگا دی، اور یہ دیوار لگی ہوئی ہے، یاجوج ماجوج نکلیں گے قرب قیامت میں، 38 علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوگا، 38 کے دجال کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا سلسلہ شروع ہوگا، یہ آئیں گے اور زمین پر پھیل جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے تو اس سے یہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر آسمان سے بارش آئے گی، سب بہہ کر چلے جائیں گے۔ بہت زیادہ تعداد ان کی، کون ہے کیا ہے، دیوار کہاں پہ ہے، وہ تفصیلی باتیں ہیں، ابھی ان میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اور آخر میں شرک سے بچنے کی ترغیب دے کر اس صورت کو مکمل کر دیا۔